आपको बताएं कि एजीएन न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन। हुकूमत ने कॉलेजेस को फीस वसूली से रोक दिया है। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर नासिर जमाल ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों की मद में मुबैना लूटमार का इंकशाफ किया था, जिस पर ऐवान बाला सेनेट में बहस मुबासा हुआ और पाबंद किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फीसों की वसूली से रोका जाए, जिसके बाद हुकूमत ने एक्शन लेते हुए कॉलेजों को फीस वसूली से रोक दिया है। सियासी और समाजी हलकों का एजीएन न्यूज़ को खिराज तहसीन। अवामी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि एजीएन न्यूज़ हमेशा हक व सदाकत का अलम बुलंद करते हुए पिसे हुए तबकात के मसाइल को उजागर करेगा। एजीएन न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन। हुकूमत ने कॉलेजों को फीस वसूल करने से रोक दिया है। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर नासिर जमाल ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों की मद में मुबैना लूटमार का इंकशाफ किया था, जिस पर ऐवान बाला सेनेट में बहस मुबासा हुआ और पाबंद किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फीसों की वसूली से रोका जाए, जिसके बाद हुकूमत ने एक्शन लेते हुए कॉलेजों को फीस वसूली से रोक दिया है। सियासी समाजी हलकों का एजीएन न्यूज़ को खिराज तहसीन। अवामी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि एजीएन न्यूज़ हमेशा हक व सदाकत का अलम बुलंद करते हुए पिसे हुए तबकात के मसाइल को उजागर करेगा। आपको अपडेट करें हैं कि एजीएन न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन। हुकूमत ने कॉलेजों को फीस वसूली से रोक दिया है। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर नासिर जमाल ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों की मद में मुबैना लूटमार का इंकशाफ किया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे सल्तान पे मौजूद हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को कि कॉलेजेस को फीस वसूली से रोक दिया गया है? थैंक यू वेरी मच। इसमें ये हुकूमत का ये अहसन इक़दाम है एंड इट्स वेरी गुड कि हुकूमत कॉन्शियस हुई, वरना हुकूमतों ने मेडिकल कॉलेजेस को इस तरह लिया जिस तरह हुकूमतें ना हो सोया हुआ महल हो, और यही वजह है कि ये कॉलेजेस रफ्ता रफ्ता माफिया बन गए। आप देखें प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो अमेरिका में कंट्रीब्यूशन है, आप सुन के हैरान होंगे कि वहाँ हार्वर्ड से लेके एमआईटी, ब्राउन, ये सब यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कम है, खिदमात कम है, लेकिन दुकानदारी ज्यादा है। ये कभी किसी मुल्क में जो जागता मुल्क है, जो बड़ा मुल्क है या तरक्की याफ्ता मुल्क कहें, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस या सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजेस को ट्यूशन फीस से चलाएं। आप इसको अपनी रिसर्च से चलाते हैं और खिदमत के लिए चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सब अदारे जिन्हें रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्होंने दुकानदारी शुरू कर दी, सेल लगा दी। तो हुकूमत को मैं समझता हूं कि इस पे मजीद काम करना चाहिए और इनके हॉस्टल्स का भी ख्याल देखें। इसके अलावा भी दीगर छोटे छोटे पहलू हैं जो मेडिकल कॉलेजेस ने, साथ छोटे छोटे शॉपिंग सेंटर बनाए हैं। मसलन एक एक हॉस्टल में अगर आप देखें तो उसकी फीस मेडिकल की फीस से यानी जो ट्यूशन फीस है उससे ज्यादा है, और बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो हॉस्टल भी लें। मैं समझता हूं कि ये दोनों हाथों से लूटने वाले माफिया का ताल्लुक अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से भी आपको मिलेगा, और ये मैं इस चीज का शाहिद हूं। आप जब चाहेंगे, कभी अक्सर आपके प्रोग्राम्स में बैठते हैं, मैं सबूत लेके बैठ जाऊंगा कि दे रेफर टू पीपल कि आप प्राइवेट कॉलेज जाएं, वहां जाएं, इतने पैसे लें। और प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, फर्ज कीजिए किसी की 100 सीटें हैं तो उन्होंने 150 बच्चा भर्ती कर लिया, और जो ऊपर वाले कुछ फर्ज करें 20 छोड़ गए, तो 130 बचे। जो 30 हैं उन्हें किसी न किसी हीले बहाने से हाजिरियों के मद में या किसी और तनाजुर में एक्सपेल करना है। तो इस चीज को रोकना बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसमें पीएमडीसी और उसको अपना अहसन किरदार अदा करना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी को चाहिए कि वो इनको भी देखे, इनके एग्जामिनेशन सिस्टम को भी देखे। सिर्फ एडमिशन और फी के अलावा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जूं अगर कोई अदारा या हुकूमत इसमें हाथ डालेगी तो इसके अंदर से बड़ी करप्शन निकलेगी। इनका काम था कि ये अच्छे मेडिकल ग्रेजुएट्स देते, लेकिन इन्होंने सवाए पैसा बटोरने के, और मैं आपको बताऊं, ये प्राइवेट सेक्टर इतना माफिया बन चुका है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं। इनके लोग असेंबलियों में भी बैठे हैं, सरकारी सेक्टर में भी बैठे हैं, हुकूमत में भी बैठे हैं, लेकिन वो कहीं भी बैठे हों, उन्हें ये नहीं है कि वो अवाम जो हैं उनके
ان کی جڑوں میں بیٹھ جائیں اور ہیلتھ میں ایک تو غیر معیاری ڈاکٹر دیں، ان کی لیبز کم ہو، ان کے ادارے کا معیار کم ہو، اور اوپر سے یہ اتنی فیسیں بٹوریں کبھی ڈونیشن کے نام پہ اور کبھی دیگر ہیلے بہانوں سے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حکومت کو کہ چلیے بسم اللہ تو ہوا. جی ٹھیک. پروفیسر نعیم مسعود ہم سے گفتگو کرے تھے. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ ایجین نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن. حکومت نے کالجوں کو فیس وصولی سے روک دیا ہے. سابق وزیر صحت ڈاکٹر ناصر جمال نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیسوں کی مد میں مبینہ لوٹ مار کا انکشاف کیا تھا، جس پر ایوان بالا سینٹ میں بحث و مباحثہ ہوا اور پابند کیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو فیسوں کی وصولی سے روکا جائے، جس کے بعد حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے کالجوں کو فیس وصولی سے روک دیا ہے. سیاسی سماجی حلقوں کا اے جی این نیوز کو خراج تحسین. عوامی حلقوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ اے جی این نیوز ہمیشہ حق و صداقت کا علم بلند کرتے ہوئے پسے ہوئے طبقات کے مسائل کو اجاگر کرے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علوی صاحب. علوی صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ نے اپنے پروگرام میں یہ آواز اٹھائی اور ایک انکشاف ہوا ہے کہ پرائیویٹ کالجز کی اتنی بھاری بھرکم فیسیں طلباء سے وصول کی جاتی ہیں کہ بڑھتی مہنگائی کے ساتھ تو اب جو یونیورسٹیز میں، گورنمنٹ یونیورسٹیز میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، تو پرائیویٹ اداروں کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے؟ جی بالکل. گزشتہ ہفتے ہم نے اے جی این نیوز کے پروگرام مکالمہ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی لوٹ مار کے معاملے کو اٹھایا تھا، اور اس بارے سابق وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر اور پروفیسر نعیم مسعود اور پی ٹی آئی کی ایم پی اے اعجاز شفیع نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی لوٹ مال کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ان میڈیکل کالجز کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں سینٹ کی سب کمیٹی کا اجلاس سینیٹر پلوشہ خان کی صدارت میں ہوا، جس میں پلوشہ خان نے میڈیکل کالجز کی لوٹ مار پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور میڈیکل کالجز کی بھاری فیسوں کو ظالمانہ قرار دیا. پلوشہ خان نے کہا کہ پی ایم ڈی سی نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی صورت میں ایک مافیا کو جنم دیا ہے جو کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور پی ایم ڈی سی نے پھر پلوشہ خان کی وہ تمام باتیں قبول کر لی اور وہ اس بات کو مان گئے کہ واقعی ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ لوٹ مار میں انوالو ہے. ہمارے بچے جو میڈیکل کی تعلیم کے لیے ان میڈیکل کالجز میں داخلہ لیتے ہیں تو وہ ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ کالجز کو زائد فیسیں اور من مانا اضافہ جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا. وہ بھی اس بارے میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی جو ہے سرگرم ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ بلا وجہ زیادہ فیسیں وصول کرے اور جو شیڈول فیسیں ہیں اس سے زیادہ وہ وصولی کرے. اور پرائیویٹ میڈیکل کالج کی اس لوٹ مار سے والدین جو کہ سخت پریشان ہیں، جو بھی ایک دفعہ پھنس جاتے ہیں داخلہ کسی طرح لے لیتے ہیں تو بانے سے ان سے وصولی ہر طرح کی وہ ایک جو ان کی ریگولر فیس ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف ہیلے بہانوں سے ان سے مختلف جو ہے وہ فنڈز منگوائے جاتے ہیں، جس سے والدین سخت پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو پی ایم ڈی سی چونکہ منظوری دیتا ہے میڈیکل کالجز کی اور وہ مخصوص تعداد سیٹوں کی دیتا ہے کسی بھی کالج میں جتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق 50 100 200 جتنی بھی، لیکن پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ اپنی جو انرولمنٹ ہے وہ منظور شدہ سیٹوں سے زیادہ کر لیتے ہیں اور یہ سننے میں آیا کہ 15 سے 20% بچے وہ زیادہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرسٹ پراپ میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چلتا کریں تاکہ جو وہ لاکھوں روپے انہوں نے داخلہ فیس کی مد میں لیے ہوتے ہیں وہ ہضم کرنے کے لیے. تو اس طرح کا یہ مسئلہ چلا ہوا ہے اور اس میں جب ہم نے اے جی این نیوز کی طرف سے یہ خبر اٹھائی تھی، اس معاملے کو اٹھایا تھا تو پھر سینٹ کے ایوان میں وہاں پہ ہمارے یہ جو پلوشہ خان کی صدارت میں وہاں اجلاس ہوا سب کمیٹی کا، تو وہاں یہ معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا اور خاص طور پر پلوشہ خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج کو زائد فیسیں جو ہے وصول نہیں کرنے دیں گے، بلکہ جو فیسیں زائد لی گئی ہیں ہم ان کو واپس کرائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے سید علوی، آپ ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمال ناصر، صوبائی وزیر صحت، سابق صوبائی وزیر صحت ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں، کل آپ نے پروگرام میں اس کا انکشاف کیا اور آج سینٹ میں جو ہے اس کی بات کا سنائی دی اور اب پرائیویٹ کالجز کو جو ہے فیسوں سے روک دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایکشن تو لیا گیا ہے لیکن ہر سال ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں خاص طور پر میڈیکل کالج کے حوالے سے جہاں پر طلباء سے زیادہ فیسیں وصول کی جاتی ہیں، حکومت کیوں کوئی ایسا میکانزم نہیں بناتی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو مبارکباد پیش کی تھی کہ اس وقت پورے پاکستان میں، صرف خالی پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں جو والدین ہیں جن کے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں، اس ملک کی خدمت کریں، وہ سب بہت پریشان ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. سیٹیں بکتی ہیں، جس کا آپ بتا رہے تھے بالکل وجہ بتا رہے تھے. آپ دیکھیں نا، اگر ایک بندہ پیسے دے کے آ رہا ہے اور اس کو 100 میں سے 90 نمبر ہیں، اس کو تو یہ داخلہ دیتے نہیں تھے پرائیویٹ والے. اور ایک بندہ اگر 100 میں سے 70 نمبر والا آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے یہ لینا، وہ کہتے ہیں اس کو کہ تم ہمیں 20-25-30 لاکھ روپے دے دے تو اس کو داخلہ دے دیتے ہیں. تو یہ اس کو کنٹرول کرنا کوئی اتنا سائنس نہیں ہے، مطلب اتنا بڑا مشکل بات نہیں ہے اداروں کی. لیکن بدقسمتی کیا ہے اس ملک کی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مافیا بن گیا اور اس میں آپ کے حکومت، ہر دور کی حکومتیں جو آتی ہیں، مطلب ایک کو نہیں میں بلیم دے رہا، ان کے بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں نا، وہ ان کے اپنے اپنے میڈیکل کالج ہیں، بڑے بڑے میڈیا چینل کے اپنے میڈیکل کالجز ہیں. یہ ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے. تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی، نون کی، پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا کس کی حکومت ہے. ان کے کیونکہ مفادات کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو اسی طرح چلاتے ہیں. آپ خود سوچیں، بیچارے لوگ اپنے گھروں کو بیچ دیتے ہیں. اور یہ آپ نے بالکل درست بات کی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیٹیں زیادہ دے کر اس کے بعد بچوں کو فیل کر کے نکال دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جو فورم ہے وہ پورا ہو جائے جو ان کو الاٹ کیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک میں پی ایم ڈی سی کو اٹانومس ادارہ نہیں بنائیں گے، انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بنائیں گے، خود مختار ادارہ نہیں بنائیں گے، اور اس میں دیکھیں نا، میں نے کل بھی ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ پنجاب جو کہ 14 کروڑ کا صوبہ ہے اور بدقسمتی سے پی ایم ڈی سی کے اندر ایک بھی سیٹ ایگزیکٹو کی پنجاب میں نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کے پی کے کی 2 ہیں، سندھ کی 2 ہیں، اور پنجاب بیچارہ یتیم مسکین پھر رہا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے پچھلے جب ہماری حکومت تھی تو محسن نقوی نے بھی اس پہ خیر کام تو کیا تھا، ہم نے بھی اس کو کام، میں نے کہا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب جب اتنے بڑے بڑے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو باقی آپ خود سوچنے کہ جو سلیکشن ہوتی ہے ان کی وہ کس قسم کی ہوتی ہے، پسند ناپسند ہوتی ہے، کوئی میرٹ نہیں ہوتا اس کی. میں اس لیے اس کا پی ایم ڈی سی کا بھی، حالانکہ پی ایم ڈی سی بیچاری کام کرتی ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پی ایم ڈی سی کام نہیں کرتی، لیکن وہ یہ جیسے ہاتھ مان کے اس کو کہا جائے کہ تم نے کام کرنا ہے، تو پی ایم ڈی سی کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب بھی تھے، جبکہ سعید الوی بھی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اے جی این نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن، حکومت نے کالجز کو فیس وصولی سے روک دیا ہے. سابق وزیر صحت ڈاکٹر ناصر جمال نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیسوں کی مد میں مبینہ لوٹ مار کا انکشاف کیا تھا، جس پر ایوان بالا سینٹ میں بحث و مباحثہ ہوا اور پابند کیا گیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو فیسوں کی وصولی سے روکا جائے، جس کے بعد حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے کالجز کو فیس وصولی سے روک دیا ہے. صاحب یہ جو معاملہ ہم نے پچھلے ہفتے اٹھایا تھا اے جی این نیوز سے، میڈیکل کالجز کی لوٹ مار، اس حوالے سے بتائیں کہ آپ لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟ جی تو یہ جو لوٹ مار تھی، دوسری لوٹ مار انہوں نے جو میڈیکل کالج میں مچائی کہ یہ پروفیسروں کو عارضی طور پہ جب پی ایم ڈی سی کی یہ جیسے صحیح طرح ہے کہ کنٹرول میں آتے ہیں تو وہ عارضی طور پہ ٹیچروں کو رکھتے ہیں. آپ ان کے اسپتالوں کو جا کے دیکھیں، ایک شرط ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کم از کم 10 بیڈ ہوں گے. اسپتال چھوٹی چھوٹی بناؤ گے. اور ایک المیہ یہ ہے کہ جلال پور جٹا کے گاؤں میں بھی ایک میڈیکل کالج بن گیا تھا. یعنی اتنی لوٹ مار بچی، اور میڈیکل کالج بناتے وقت بیچے گئے تھے باقاعدہ پچھلی گورنمنٹوں کے اندر، اور ساروں کو پتا ہے کس نے بیچے. جس طرح آپ نے ابھی ایک مطالبہ کیا نا کہ یہ جو بیچارے تارکین وطن تھے، یہاں انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ پچھلے 20-30 سالوں میں کون کون سے پرائیویٹ میڈیکل کالج بنے، کیوں بنے، کس نے بنائے، ان کو بھی ٹھہرے میں بلا کے کھڑا کرنا چاہیے. مسعود صاحب یہ جو پاکستان کے اندر میڈیکل کے متعلقہ ہے، بڑا اہم ہے، طبی تعلیم ہے، تو اس کے اوپر ہم کس طریقے سے کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ بھی کرے، اس کی کوالٹی کو بھی بہتر کرے، اور اس کی جو فیسوں کا نظام ہے اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ سعید الوی جو گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، پھر آپ کہیں مختلف اداروں کے جو چیئر پرسن ہیں، جو ایم ڈی ہیں، یہ کک بیکس لیتے ہیں، رشوت نہ بھی لیں، یہ کک بیکس لیتے ہیں. رہی آپ جو بات میڈیسن کی کر رہے ہیں یا ہیلتھ کی کر رہے ہیں، الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے نام پہ جو پاکستان میں فراڈ ہو رہا ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو جنرل یونیورسٹی ہیں، ان کی جو سرچ کمیٹیز ہیں، ان کی جو افیلیشن کمیٹیز ہیں، وہ سودے طے کرتی ہیں، وہ ایگزام میں پاس کرتی ہیں،
تو ہیلتھ کا جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا ہے، جس طرح ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہے، اسی طرح RIT ہے اور اس طرح کے بڑے BS پروگرام ہیں، ایون فارم ڈی کے حوالے سے اب معاملہ ایسے ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے قاہرہ میں D8 وزارتی اجلاس کے موقع پر مصر کے وزیر برائے امور خارجہ بدر الطائی سے ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے D8 سربراہ اجلاس میں وزارتی اجلاس کی میزبانی پر مصری حکومت کو مبارکباد دی۔ وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات کو سراہتے ہوئے سیاسی، دفاعی، ثقافتی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات اور عوامی سطح پر رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی اور مغربی کنارے میں مظالم سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ بے گناہ فلسطینیوں کی جانوں کے مزید ضیاع کو روکا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ کے عوام کو انسان